बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कुछ अहम बातें करना चाहता हूँ। आ, एकदम सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई है। जिस तरह 29 नवंबर को जब मैंने स्पीच की थी असम्बली में, जब हमारे ऊपर 26 नवंबर को गोलियां बरसाई गई थी, हमारे लोगों को शहीद किया गया था। तो आ, चूंकि सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ था, रियासती इदारों ने किया था, तो उस पर मैंने एक स्पीच की थी और वो स्पीच की वजह से फिर मेरे ऊपर एक केस बन गया था इलेक्शन कमीशन में नाअहली का। तकरीबन 1.5 साल वो केस चला। आखिर में हमने उसको स्टे करवा दिया पिशावर हाई कोर्ट में। पिशावर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपने जो चार्जेस लगाई है और आपने जो नाअहली की केस इनके ऊपर जमा कराई है, तो उनसे पूछा कि आप इसमें नाअहली कर सकती है, यानी 137(4) सेक्शन है उसके अंडर। तो उनकी वकील ने खुद एडमिट किया कि नहीं, हम इसमें नहीं करवा सकती नाअहली। तो वो केस चल रहा था, फिर दरमियान में आ गया काटलंग में ड्रोन हमला हुआ। ड्रोन हमले में हमारी 9 बेगुनाह मासूम शहरी शहीद हो गई। उस पर मैंने असम्बली में स्पीच कराई और मैंने अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई। और मैंने उसमें बरमला कहा कि ये कोलेटरल डैमेज नहीं था, ये हमारे लोग थे, मैं उसको ओन करता हूँ और मैं उसको मतलब मैं उनको जानता हूँ। तो उस पे भी मेरे खिलाफ बहुत धमकियाँ मुझे मिली कि आप इसको क्यों हाईलाइट करवा रही है, और आप और भी इस बात की MPs MNAs है, तो आप भी चुप रहे। और इसकी मेरे पास गवाहान मौजूद है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है कि मेरे मासूम शहरियों पे आप ड्रोन पे अटैक करें, उनको हलाक करें, उनको शहीद करवाए, और मैं उस पर भी आवाज़ न उठाऊँ तो फिर मैं सियासत किस लिए करता हूँ। तो उसके बाद मेरे ऊपर नैब पे केस बना। तकरीबन कोई 10 महीने हो गई कि नैब का केस मेरे ऊपर उन्होंने जमा करवाया। FIA में केसेस उन्होंने मेरे ऊपर जमा कराई, एंटी करप्शन में मेरे ऊपर केसेस बनी। लेकिन ये सारा 26 नवंबर की बात, जो मुझ पे करप्शन की चार्जेस उन्होंने लगाई और केसेस बनाई, फिर नैब में बनाया, फिर एंटी करप्शन में बनाया, FIA में बनाया, तो ये सारे वो केसेस है जो यानी 26 नवंबर 2024 की बात मेरे ऊपर बन गई थी। यानी इसी से पहले ना इन इदारों को पता था कि मैंने कोई करप्ट काम किया है, और ना इन इदारों को, न नैब को पता था, ना कोई किसी और को। तो इसी से साफ ज़ाहिर होता है कि ये करेक्टर असिस्नेशन है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो इस बिना पे कि मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाता हूँ, मैं खान साहब के लिए आवाज़ उठाता हूँ, मैं खान साहब के साथ जो भी इंसाफी हो रही है उन पे आवाज़ उठाता हूँ। जो हमारे असीरान है, जो जेलों में है, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा है, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा है, जिसमें और भी बहुत हमारी पार्टी की लीडरशिप है, उनके लिए मैं गाही बगाही असम्बली में भी आवाज़ उठाता हूँ, जलसों में भी आवाज़ उठाता हूँ, और जो भी इंसाफी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है उन पर भी आवाज़ उठाता हूँ। तो मेरे आवाज़ को दबाने के लिए यही सारे ड्रामे रचाई जाती है। अभी भी एक कैंपेन शुरू हो गई है, जो पैक पेजेस है इनकी, जिनको बाकायदा पेमेंट की जाती है। और उन्होंने मेरे ऊपर एक पोस्ट लगाया, और हम सब जानते हैं कि ये कौन है। ये वो नामालूम लोग हैं जो हमारी पुख्तनों को शहीद करवा रही है पिछली 50 साल से, जिसमें हमारे वकला भी शहीद हो गए, जिसमें हमारे उलमाए दीन भी शहीद हो गए, जिसमें हमारे सहाबी हजरात भी शहीद हो गई, जिसमें हमारे बहुत से सिविलियन शहीद हो रही है। तो उस वजह से मुझे विक्टिमाइज किया जाता है, और वही लोग मेरे खिलाफ भी लगी हुई है। और उन्होंने अभी बाकायदा एक कैंपेन चलाई। तो मैं उनसे उनके उनको मतला करना चाहता हूँ कि जो अभी आप लोगों ने एक चीज़ लगाई कि डॉक्टर अमजद का प्लेट उसकी बेटी का नाम है, तो ये नेप की वो नोटिस है जो जिसमें तकरीबन मेरे ख़ानदान की, जो बहुत दूर दूर से मेरे साथ उनका रिश्ता है, तो 48 लोगों का नेब ने डेटा मंगवाया था प्रोविंशियल हाउसिंग अथॉरिटी से कि इन लोगों के नाम अगर कोई प्लाट है, कोई प्लेट्स है, या कोई भी जायदाद है, जिसमें मेरी बच्ची भी है, जिसमें मेरी भाई भाई भी है, जिसमें मेरे वालिदैन जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं वो भी है, तो उनकी भी नाम है, मेरे कजन्स की भी है, मेरे बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों की नाम है।
تو اس کی جواب میں پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹی نے یہ ان کو تصدیق شدہ لیٹر دیا کہ جو بھی 48 نام آپ نے بھیجی ہے اس میں کسی کی نام بھی کوئی نہ پلیٹ ہے نہ پلاٹ ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ اس کے باوجود نیب نے مجھ سے ایک کویسچنیئر مجھ سے کہا ہوا تھا، اور اس نے مجھے کہا کوئی اس نے مجھ سے ایسی پراپرٹیز کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ پراپرٹیز آپ کی ہے۔ تو میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ پراپرٹیاں میری نہیں ہے، اور میں نے یہ اسمبلی کی فلور پہ بھی کہا ہوا ہے۔ اس میں بہت سے چیزیں انہوں نے کہی تھی کہ آپ کی اتنی کنال زمین ہے، آپ کی کالام میں زمین ہے، آپ کی جلوزے اور ہنگو میں پلاٹس بھی ہے، پلیٹس بھی ہے، آپ کی پشاور میں جائیداد ہے، آپ کی ڈی ایچ اے اسلام آباد میں بنگلے ہے، آپ کی F72 اسلام آباد میں بنگلہ ہے، بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ ہے، اور اس طرح اور تو اس پہ بھی میں نے اس وقت یہ ایفیڈیوٹ دیا ہوا تھا۔ یہ وہ ایفیڈیوٹ ہے جو باقاعدہ تصدیق شدہ ہے، جو ہمارے پشاور کے ڈسٹرکٹ کورٹ ہے ان کے اوتھ کمشنر سے یہ تصدیق شدہ ہوا ہے۔ اور میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر جو نیب نے میرے نام پہ جو مجھ پہ الزامات لگائی ہے، اگر اس میں ایک بھی پراپرٹی میرے نام کی ہوئی تو اس کو آپ سیل کر کے، لیکن اس کی اونرشپ ان کو لینا وہ لے کے آئیں گے کورٹ میں۔ تو اگر میرے نام کی ایک بھی چیز ہے تو ان کو فروخت کر کے یہ سارا پیسہ جو ہے سوات کی یتیم اور بیوہ خواتین میں جمع کرا دے۔ تو یہ ایک ہے الحمدللہ۔ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو یہ فضول پوسٹیں لگاتے ہیں، جو فیک آئی ڈیز سے، جو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ نہ معلوم کون ہے، تو ان سے یہ عرض ہے کہ یہ جو فیک آئی ڈیز سے آپ اس طرح کی تصحیح کسی کی کروا رہے، تصحیح آپ کسی کی نہیں کرواتی، آپ خود اپنی تصحیح کراتے ہیں، کیونکہ میرے پاس تو کورٹ کا راستہ ہے۔ کورٹ میں نے سارے کیسز الحمدللہ جتنے بھی کیسز ہیں، ایک چیز بھی یہ میرے خلاف نہیں لے کے آئی، حالانکہ انہوں نے باقاعدہ یہ بائی نیم میرے اوپر یہ الزامات لگائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی دبئی میں آپ کا کاروبار ہے، امریکہ میں آپ کا کاروبار ہے، بحرین میں آپ کا کاروبار ہے، آپ کی اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ تو یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر میرے جتنے بھی اکاؤنٹس ہے، 2-3 اکاؤنٹس ہے میرے، تو اس میں الحمدللہ 2013 سے لے کے 2026 تک، آج کی ڈیٹ تک، میرے اکاؤنٹ سے نہ 1 روپیہ ٹرانزیکشن کسی کو ہوا ہے، اور نہ میری اکاؤنٹ میں کسی نے ٹرانزیکشن کیا ہے۔ تو یہ تو الحمدللہ ہم نے ہائی کورٹ میں سب کچھ جمع کروایا۔ پھر یہ جو انہوں نے اسپیسیفک الزامات لگائے تھے، اس کا بھی ہم نے کہا 11 مہینے ہو چکے ہیں نیب کی اس کارروائی کی، اس انکوائری کی، آج تک وہ ایک چیز بھی نہیں لے کے آئی کہ ہائی کورٹ میں پیش کر سکے کہ یہ ثبوت ہے ہمارے پاس۔ تو میں ان تمام لوگوں سے میری یہی درخواست ہے، گزارش ہے کہ اگر میرے خلاف کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت ہے تو جا کے نیب کو پیش کرے، تاکہ نیب اس پہ مزید کارروائی کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور پروپیگنڈا جو بہت زیادہ ابھی چلایا جا رہا ہے مختلف اکاؤنٹس سے، جس میں باہر کی بھی اکاؤنٹس ہے، جس میں پاکستان کی بھی اکاؤنٹس ہے، اور اس میں یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر امجد کی، چونکہ الحمدللہ میں ایک تبلیغی بندہ ہوں تو سنت رسول پہ عمل کرتا ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا داعی ہوں، اور اس کے لیے میں مطلب ہے کہ 2007 کو میں نے 4 مہینے لگائی تھی۔ تو ان کا یہ مطلب ہے کہ ہر داڑھی والا جو ہے یا جو سنت پہ عمل کرے گا، وہ اس کو ہم طالبان سے تشبیہ دیں گی، اس کو ہم دہشت گردوں سے تشبیہ دیں گی۔ لیکن میں کلیئر کٹ بتا دوں کہ الحمدللہ سوات میں آپریشن ہوا ہے، جتنے بھی یہاں پہ سوات میں جو لوگ یہاں پہ ڈیوٹی پہ تھی، ان سے آپ پوچھ لیں کہ ڈاکٹر امجد کا کیا کردار تھا جب وہ یہاں پہ ملیٹنٹ آ گئی تھی۔ تو یہ بھی وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے ریکارڈ کو درست کریں گے کہ میں نے کبھی بھی، کیونکہ میرے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ اگر میرے ملک کے خلاف، میری زمین کے خلاف، میرے پختون کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے گا، جو بھی ناحق اسلحہ اٹھائے گا، میں ان کے خلاف ہوں گا، اور میں ہوں، اور تا بھی اور ابھی بھی ہوں۔ الحمدللہ نہ میرے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے۔ 9 مئی سے پہلے میرے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں تھا۔ 9 مئی کی بعد جتنی بھی ایف آئی آر میرے خلاف بنی ہے، وہ 9 مئی کی بعد بنی ہے۔ تو اس کے لیے بھی میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو یہ فیک اکاؤنٹس ہے، یہ مختلف مغالطی پیش کرتے ہیں اور جو کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، تو میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ محشر کے میدان میں آپ لوگ شرمندہ ہوں گے، آپ لوگوں کو اس کی سزا ملے گی۔
میری جو جتنی بھی زندگی ہے، میرا جو پالیٹکس ہے، الحمدللہ میری ہر چیز کھلی کتاب ہے. میں نے ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھائی ہے اور انشاءاللہ اٹھاؤں گا. میں نے اگر اسمبلی کی سپیچز کی ہے اور اس پہ مجھے آپ لوگ نوٹسز بھیجتے ہیں، اور میں نے اسمبلی میں بھی یہ کہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نوٹس، میں مقابلہ کروں گا. میں نے مقابلہ کیا ہے. میرے اوپر جتنے بھی چارجز آپ لوگوں نے لگائی تھی، الحمدللہ واحد بندہ ہوں پوری کے پی میں کہ میں نے ہر کیس میں مقابلہ کیا، اور الحمدللہ میں نے میرٹ پہ ساری کیسز جیتی ہے. چاہے وہ 9 مئی کی ہو جس میں آپ نے ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا تھا، جس میں 3 پرچے دہشت گردی کی میرے اوپر کٹی تھی. الحمدللہ ساری کی ساری جتنی بھی ایف آئی آر سے الحمدللہ اس میں باعزت بری ہو گیا ہوں. اس کے علاوہ جتنی بھی 26 نومبر کی بات جو آپ نے میرے خلاف جو مہم شروع کی تھی، اس کا بھی میں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. اور انشاءاللہ کاٹلنگ پہ جو میں نے لوگوں کا ساتھ دیا تھا، بے گناہ لوگوں کا ساتھ، تو اس پہ بھی میں ڈٹ کے کھڑا ہوں. اور اس پہ بھی میرے پاس جو آپ لوگوں نے مجھے جو دھمکیاں دی تھی کہ ہم آپ کے خلاف یہی کریں گے، تو ایک بات آپ غور سے سن لیں. میں خان صاحب کا سپاہی ہوں، میں رہوں گا خان صاحب کا سپاہی. میرے خون کا آخری قطرہ بھی وہ بھی خان صاحب کے لیے لڑے گا. یہ آپ بالکل ذہن نشین کر لیں. اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. اور الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت مجھے آزمایا. آپ نے میری بیٹی کو اغوا کیا، اور آپ لوگوں نے اس پہ بھی میرے ساتھ کمپرومائز کروانی چاہیے کہ پارٹی چھوڑ دے. لیکن اس وقت بھی میں نے اپنی بیٹی کی سر پہ سودا نہیں کیا تھا. جب میں بیٹی کی سر پہ سودا نہیں کر اس وقت نہیں میں نے کیا، تو ابھی بھی میں کیا کروں گا. اچھا، ایک یہی سوشل میڈیا کی اس کی بچے امریکہ میں، تو بالکل میرے بچے امریکہ میں ہیں. میں نے اس وجہ سے امریکہ میں اس کو وہاں پہ بھیج دیا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے دھمکیاں دے رہی تھی. آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بچوں کو اغوا کریں گے، اور آپ نے اغوا کیا. اور اس پہ علی امین صاحب بھی گواہ ہے، اور اس پہ جنید اکبر صاحب بھی گواہ ہے، اور اس پہ آئی جی اس وقت خیبر پختونخوا گنڈا پور صاحب بھی گواہ تھی کہ ان کے انٹرفیرنس سے پھر میرے بچہ جو ہے وہ 7-8 گھنٹے بعد آ گیا. اور اس وقت بھی آپ لوگوں نے مجھے بہت بلیک میل کیا. اچھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے مجھے آپ نے میرے خلاف میرے خاندان والوں کو بار بار کہا کہ اگر ڈاکٹر امجد صاحب کا یہی رویہ ہے اور وہ تعاون نہیں کریں گے تو ہم اس کی گھر کی خواتین کو اٹھائیں گے. تو میرے پاس تو ایک ہی راستہ ہے کہ میں یا بندوق اٹھاتا یا اپنے بچوں کو بحفاظت کسی اور جگہ بھیجتا. تو میں نے اس لیے اپنے بچوں کو بھیجا ہے. اور ہاں، دوسری بات کہ آپ کے امریکہ میں پراپرٹی ہے، تو نیب والے 1 سال میں میری کوئی پراپرٹی نہ امریکہ میں لے کے آئی، نہ بحرین میں، نہ دبئی میں، نہ کسی اور جگہ میں. تو جو لوگ الزامات لگا رہے، میں ان کو برملا کہتا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی بھی ثبوت ہے تو وہ لے کے آئے اور نیب کو دے دے، تاکہ نیب والوں کا جو 1 سال سے لگی ہوئی ہے اور کچھ ان کے ہاتھ نہیں لگ رہا، تو ان کے ہاتھ وہ بھی کچھ نہ کچھ تو لگی. دوسری بات، الحمدللہ جو میرے 2 بچی ہے جس کو آپ نے اغوا بھی کیا تھا، اور ایک بڑا بیٹا ہے، وہ الحمدللہ میرے دونوں بچے جو ہے وہاں پہ حلال مزدوری کرتے ہیں. اور کسی کو اگر کوئی شک ہے تو میں ان کا ایڈریس ان کو بھیج دیتا ہوں. اور وہاں پہ قاسم سوری صاحب بھی بیٹھے ہیں امریکہ میں، شہباز گل صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں ان کو بھی، اور جتنے بھی ہماری پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو ان کا ایڈریس بھیجتا ہوں. جہاں بھی وہ کام کرتے ہیں وہ بھی ایڈریس وہ بھی بھیجتا ہوں ان کو. اور آپ کنفرم کریں کہ میرے دونوں بچے الحمدللہ 12 گھنٹے سے لے کے 15 گھنٹے تک وہ وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں اور اپنے حق حلال روزی کماتی ہے. اور 15 گھنٹے 20 سال کی ایک لڑکی کو اگر 15 گھنٹے وہ روزی کرتا ہے اور اس کا باپ 4تھی مرتبہ منسٹر بن رہا ہے، اور پھر بھی وہ الحمدللہ اپنی مزدوری کرتا ہے وہاں پہ. اچھا، اپنا ٹیکس فائل کرتا ہے وہاں پہ، جہاں پہ مزدوری کرتا ہے. ڈیلی آپ وہاں پہ جائے، وہاں پہ دیکھیں کہ وہ یہاں پہ آتی ہے یا نہیں آتی میرے بچے. ٹھیک ہے؟ تو اگر میں کرپٹ ہوتا تو ان کے لیے وہاں پہ گھر خریدتا. وہ ابھی بھی کرائے کی فلیٹ 2 کمروں کی فلیٹ میں رہ رہی ہے. اور یہاں پہ یہ جو جھوٹی لوگ بیٹھی ہوئی ہے، جنہوں نے فیک آئی ڈی بنائی ہے، فیس بک پیجز بنائی ہے، اس پہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ کون چلا رہا ہے اور کون اس میں استعمال ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ کام بند کرے. یہ آپ جو میرے کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہو، جو پولیٹیکلی مجھے وکٹمائز کر رہے ہو. لیکن میں آپ کو آخری بات یہ بھی بتاؤں کہ خان صاحب کے ساتھ 96 میں جب سے پارٹی بنی تھی، جس جذبے سے کھڑا تھا، آج بھی وہی جذبہ ہے. میرے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اور انشاءاللہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں خان صاحب کے لیے بھولوں.
میں حق کے لیے بولوں، میں سچ کے لیے بولوں، اور الحمدللہ آج تک کسی نے نہیں جھکایا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ان حجیت کنڈوں پہ مجھے نہیں جھکا سکیں گے۔ شکریہ۔